सईदी सहरान बोल रहे हो? तुम कौन बोल रहे? हाँ अली अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ, चेक कर रहे हो हिजबुल ईमान के बारे में बात करने के लिए? भाग रहे हो तुम? कौन बात तो कर रहा हूँ। कहाँ बात कर रहे हो? तुमने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक क्यों किया? हैं? व्हाट्सएप पर ब्लॉक क्यों किया? जब जरूरत पड़ेगी तब कुछ भेज देंगे। क्या भेज देंगे? ये क्या बात हुई? कहीं हिजबुल ईमान पे तुम चैलेंज कर रहे हो? हाँ, तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बड़ों को चैलेंज किया है, शेखुल हदीस शेखुल इस्लाम। तुम्हारी औकात है बात करने की? औकात है करके तो तुम्हारे बड़े भागते हैं। ऐसे डंडे करते हो कि आदमी नमाज पढ़ता है, खाने का टाइम होता है, तो मैंने तुम्हें फोन किया? खाने का टाइम नमाज तो फोन किया तुम्हें मैंने तुम्हें सिर्फ फोन करते। पहले बोल लो। इससे अजीब तमाशा यार, फोन करते हो, मैं तो बोलता हूँ भाई खाने का टाइम है, नमाज का टाइम है, भाग रहा है, डर रहा है, बोलते हो ना? हिजबुल ईमान में बात करो शराइत तय करके। बिल्कुल, मुझे बात है हिजबुल ईमान पर बात करनी। शराइत तय कर ले। शराइत तय करो। हाँ कर दो। हाँ, शराइत में इस तरह पेश किए थे मैं कि थोड़ा ऊंचा बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। 2 मिनट टर्न रहेगा, है ना? सबसे पहले तुम दावा पेश करोगे और दावा के साथ हुक्म लगाओगे, नंबर 1, ठीक है? और तुम्हारे दावे के खिलाफ अगर तुम्हारे किताब से कुछ हवाले मिल गए, दलाइल मिल, जवाब मिला, तुमको रुजू तौबा करना पड़ेगा। क्या? नंबर 2, तुम्हें तौबा करना पड़ेगा। तुम्हारा एतराज तुम्हारी किताब से बातिल साबित हो गया, तुम्हें तौबा करना पड़ेगा। कैसा बातिल साबित होना? तुम्हारा जो एतराज दावा होगा और तुम्हारी किताब से अगर बातिल साबित कर दिया, झूठा साबित कर दिया तुम्हारे दावे। अच्छा, ठीक है, समझा करो, उर्दू समझ नहीं पाते हो। नंबर अरे तुम पहले ठीक से बोला करो, तुम्हारी आवाज भी पूछा नहीं आ रही है। नंबर 2, मुद्दा अलई को, यानी तुम मुद्दाई हो तो मैं मुद्दा अलई हूँ। मुद्दा अलई को दलील मुनाजिर मुद्दाई की दावे की मुकम्मल तनकीद जुज़ियात कुलियात पर करने की इजाज़त होगी, उससे कबल जवाब दावा नहीं होगा। ठीक है, हो गया। और दलाइल पर सुनो ना यार, दलाइल परचल में भेजना पड़ेगा, दलाइल परचल में भेजना पड़ेगा। उसके बाद इबारत पढ़ोगे, उससे पहले नहीं। मुझे अपने टर्म में अगर बोलना पड़ा कि तुमने दलील क्यों नहीं दी, तुम्हारी शिकस्त होगी। ठीक है? और वो तलाक वाली शर्त, सुनो, हाँ तलाक वाली शर्त रहेगी अगर तुम हमारे बीच में तुम किसी तरह की भी आवाज किए बोले। अरे रहने दो ना तलाक वाली शर्त। अरे सुनो ना यार, मैं बोल रहा हूँ तलाक वाली शर्त रहने दो। तरह भी अगर फिर बोल रहे हो बीच में हमारी बात में, अभी शराइत तय करो, ये चिल्ला रहे हो, तब दलाइल दो, क्या बात होगी तुम्हारी? तलाक वाली शर्त बोल रहा हूँ, मैं तो डांट रहा हूँ शेर की तरह। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, सुनना, हमारी बीच में कोई भी अगर दरमियान में बोला, दरमियान किसी तरह की भी आवाज की जानबूझकर खलते हुए बहस करने के लिए मौजूद से भाग रहा है, ये जवाब नहीं दे रहा है, ऐसा बात करोगे तो 3 तलाक हो जाएगी। ठीक है? और इससे पहले तुमने तलाक दिया था 3 तलाक, और अभी तक तुमने जो ये तजदीद निकाह नहीं किया, उसका जवाब दोगे पहले। हो गया? ठीक है? अरे सुनना, गाली गलौज बदतमीजी बेअदबी नहीं क्या करोगे? मैं गाली गलौज नहीं करता। अगर मौजूद से भागे मौजूद तुम्हारी शिकस्त का ऐलान होगा और फोन काटने का हक होगा। ठीक है? चलो। दोस्तों, सबसे पहली बात तो लास्ट शुरू करते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर कोई बीच में बोलो 3 तलाक, ठीक है, तो अब मैं इस 3 तलाक में कुछ इजाफा करना चाहता हूँ जिससे सुनकर मजा आएगा। अगर 2 मिनट के ऊपर अगर 1 सेकंड भी बोला तो अली असगर की या मेरी अगर शादी नहीं हुई अली असगर की, उसकी भी हराम। अगर मेरे बोलते अगर म्यूट नहीं किया गया, उधर से अनम्यूट ही रहा, तब भी उसकी बीवी को तलाक, 3 तलाक उसकी बीवी पर हराम हो जाएगी। अगर मेरे बोलते अगर उसके मुंह की भाप भी मेरे कानों तक गई, तब भी उसकी बीवी को 3 तलाक। ठीक है? अगर खांसा भी करा तो उसकी बीवी उस पर हराम। अगर 2 मिनट के ऊपर 1 सेकंड बोला तो उसकी बीवी उस पर हराम। हाँ, ये हक है कि 2 मिनट के अंदर वो उसको मौका दे सकता है। अब तुम बोलो कि आप मेरी शर्त को पहले मंजूर करते हैं, पहले हाँ में दे, फिर इंशाल्लाह दूसरे आपके कुछ शराइतों का कुछ जवाब देता हूँ। लगाओ, बुलाओ। बोलूं मैं? हाँ, इसका जवाब दो, मंजूर करो। पहली बात तो ये है
جب آدمی گفتگو کرے گا اس کی توجہ دلائل کی طرف ہوگی تو 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ آگے بھی کر سکتے تم خاموش کرانا. اگر خاموش نہیں ہوا, خاموش کرانے کی بات نہیں ہوا, خاموش نہیں ہوا, اس وقت شرط طے ہوگی نا بھائی. جب تمہاری باری ہوگی تم بولو ابھی شرط طے کرنا پڑے گا. کیا ابھی شرط طے کرنا پڑے گا. میں نہیں ڈر رہا ہوں, تم کیوں ڈر رہے ہو؟ حالانکہ میں تو شادی شدہ ہوں, میں نہیں ڈر رہا ہوں, تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر ہاں سنو, اگر غلطی سے ٹائم اوور ہو گیا اس پر شرط لاگو نہیں ہوگی. اس کی بیوی بھی اس پر حرام ہو گئی, ہر طرح سے بیوی حرام. میں نہیں ڈر رہا, میں شادی شدہ ایک بیٹی کا باپ ہوں میں, اور تم ڈر رہے ہو. اللہ اکبر. ارے میں تو دہاڑ رہا ہوں شیر کی طرح, دہاڑ رہا ہوں شیر کی طرح. بولو ہاں دہاڑ رہا ہوں میں, تم ڈر رہے ہو. بولو میں بولوں, ارے بولوں کہ نہیں بولوں؟ غلطی سے اگر 2-5 سیکنڈ 15 20 سیکنڈ آگے ہو گیا اور تم خاموش نہیں کرے تو شرط لاگو نہیں ہوگی. تم بھی اگر 15 20 آگے بولتے میں نہیں کیا تو یہ شرط لاگو نہیں ہوگی. ہاں خاموش کرانے کے بعد جب میری باری ہوگی تم بولو گے, یا تمہاری باری تم گفتگو کر رہے ہو میں بولوں گا, تب یہ شرط لاگو ہوگی. یہ کون سی جہالت کی شرط تم طے کر رہے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر کسی نے بھی سنے نہیں پہلے شرط طے کرنا پڑے گا. اگر سنے شرط طے کرو, اگر تم نے میرے 2 منٹ بیچ میں بولا تمہاری بیوی تم پر حرام, 3 طلاق. ہاں بالکل 1 سیکنڈ میں اور میوٹ رکھنا ہوگا, ٹھیک ہے؟ منظور ہے نا؟ نہیں یاد نہیں دلوں گا تمہیں, خود اس کی ذمہ داری ہونا چاہیے. بیوی کو بچانا ہے نا بیوی کو. ماشاء اللہ یہ ہوتی ہے پکڑ بریلوی سعید خیران خان متکلم اسلام کی. تو دوستو دوسری بات میں کہتا ہوں کہ آپ متکلم, تو دوستو ہاں بالکل, ہاں بالکل. جی اب کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ہاں, اور کہنا یہ ہے ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ تو سامان تھیلی کہاں رکھنے کا, کہاں چھوڑنے کا؟ ارے سنو نا, آدھا گھنٹہ گفتگو ہوگی, آدھا گھنٹہ, ٹھیک ہے؟ 5:30 پر گفتگو ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے؟ 5:30 پر گفتگو ختم ہو جائے گی. چلو بات کرو. ٹھیک ہے, 1 سیکنڈ رکو, 1 سیکنڈ. کیا ابھی 1 منٹ رکو ذرا, 1 منٹ ابھی 1 منٹ رکو, یہ بھی نکال لے, یہ یہاں رکھ دے, یہ تیرے گھر میں رکھ کے آ جائے. جانا یہ رکھنا, یہاں پہ جانا. کیا ٹائم پاس کر رہا شاگرد, یہ 2 رکھ کے آنا, جانا گھر میں تیرے رکھ کے آ جا اندر سامنے پورا. ہاں یہ مشین کہاں دینے کا, گھر میں رکھ کے آ. ہیلو, ہاں علی اصغر, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں چالو کرتا ہوں. یہ میرا ٹائم شروع ہوتا ہے 8:50 پر, ٹھیک ہے؟ ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو میرا دعویٰ ہے حفظ الایمان پر کہ یہ عبارت کفریہ ہے, ٹھیک ہے؟ حفظ الایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والا کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے, ٹھیک ہے؟ یہ میرا ہو گیا دعویٰ. اب آپ بولے. میرا دعویٰ ہو گیا, اب آپ بولے. علی اصغر میرا دعویٰ ہو گیا, اب بولے آپ کو میں اجازت دیتا ہوں, موقع دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے 9:41. سامعین اس لیے حفظ الایمان کی عبارت گستاخانہ ہے, ٹھیک ہے؟ اس کا دعویٰ ہے, اس کو پتہ نہیں دعویٰ کس طرح پیش کیا جاتا ہے. تو حفظ الایمان کی عبارت کو اس نے کیا کہا؟ گستاخانہ ہے. تو حفظ الایمان کی عبارت کے متعلق
اس کے جو ہے فاضل بریلوی علماء حدیث کی نظر میں پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی کو ادھر دھیان نہیں دیا، یعنی گستاخی ہے، ان کا دھیان نہیں گیا اس طرف۔ اب جب دھیان نہیں گیا اور آگے کہہ رہے ہیں ایسا علم جس میں پاگل، دیوانے، بچے اور جانور درندے شریک ہوں، اس سے آپ کی ذات عرفہ اعلیٰ ہے، اس طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا۔ بہرکہ ہر بات کی اچھی تعبیر کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں میں حوالہ سے پرسنلی بھیج رہا ہوں، یہ دیکھیں تعبیر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور فاضل یہ جو پروفیسر ڈاکٹر مسعود ہیں، ان کی تقریر عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے اپنی کتاب جو ہے اس میں لکھی ہے، یہ تذکرہ علماء دیوبند کے اندر، تذکرہ اکابر اہل سنت کے اندر۔ اب عبدالحکیم شرف قادری کی تقریر جو ہے حسام الحرمین میں ہے۔ تو سامعین، تو یہ سہران صاحب جو ہیں حفظ الایمان کی عبارت پر فتویٰ لگا کر کے خود اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر گھاٹ اتار دیا ہے، اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر گھاٹ اتارا ہے۔ سامعین یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک حوالہ دیا ہے، اب میں اس کا دے رہا ہوں۔ عبدالحکیم شرف قادری جو ہے یہ ان کے نزدیک جو ہے حسام الحرمین تقریر موجود ہے ان کی۔ بچاؤ گے اب تو اپنے مجدد کو۔ علماء دیوبند پر انگلی اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے سہران رضا صاحب، بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ دیکھیں عبدالحکیم شرف، یہ حسام الحرمین کی عبارت میں نے پیش کر دی ہے، عبدالحکیم شرف قادری کی تقریر میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا حوالہ بھیجا میں، اب تیسرا حوالہ بھیج رہا ہوں شامل، دیکھیں کہ دھجیاں اڑاتا ہوں میں اس کی۔ عبدالحکیم شرف قادری کی تقریر موجود ہے اس میں، ماشاءاللہ۔ اور سامعین یہ اس کی ذمہ داری تھی وہ عبارت پیش کرتا حفظ الایمان پر پڑھ کر سناتا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے پڑھ کر نہیں سنایا، تو گستاخی کیا ہے اس پر میں انشاءاللہ سے پکڑ کروں گا جب عبارت پڑھے گئے۔ اس کی ذمہ داری کی عبارت پڑھ کر سناتا۔ تو یہ پہلی بات تو یہ حکم لگائے گا جنہوں نے کہا کہ حفظ الایمان کی عبارت اچھی تعبیر کرنی چاہیے، ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے عبارت نہیں پڑھی، بس خالی اتنا بول دیا۔ ابھی دھجیاں اڑاؤں گا میں جب خلاصہ کروں گا اس کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اب میرا ٹائم جو ہو رہا ہے، بات کرو آپ۔ ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ دوستو سب سے پہلی بات تو ان کی جہالت یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی بات تو اپنا جواب دعویٰ نہیں دیا اشرف علی تھانوی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا تھا ابھی، ٹھیک ہے، ابھی عبارت شروع نہیں ہوئی۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود کے بارے میں تو بہت آسان جواب ہے۔ تو میں نے پہلے ان سے یہ چاہا تھا کہ میرا دعویٰ یہ ہے، اس سے مدعی میں ہے تو میں اس پہ دعویٰ پیش کر رہا ہوں، تو لہٰذا ان کا یہ کام تھا کہ پہلے جواب دعویٰ پیش کرتے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں ڈاکٹر صاحب مسعود کا جواب لیتے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، تو میں بھی ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنا جواب دعویٰ پیش کریں، ٹھیک ہے، پہلے جواب دعویٰ پیش کریں آپ اپنا اس کے بارے میں۔ میں آپ کو وقت دیتا ہوں، اپنا جواب دعویٰ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اس کو اتنا بڑا جاہل ہے یہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ شرائط پر جب شرائط تسلیم کر لیا تو اس پر اس کا پابند ہونا چاہیے۔ اور شرائط میں نے دوسرے نمبر شرائط میں نے یہ کہا ہے کہ مدعا علیہ کو بریلوی مناظر مدعی کی دعوے کی مکمل تنقید جزیات کلیات پر کرنے کی اجازت ہوگی، اس سے قبل جواب دعویٰ نہیں ہوگا۔ یہ سامعین سن لینا، یہ بہرا ہے، یہ بہرا بھی ہے، جاہل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ اردو بات پڑھ نہیں پائے گا، ابھی دیکھنا بھی بھجیاں اس کو اڑاؤں گا میں۔ چیلنج کرتا ہے کہ علی اصغر میرے سے بات کر لے حفظ الایمان پر۔ اب جب اس نے سامعین شرائط طے تسلیم کر لیا ہے تو کیا وجہ ہے اس کو کہ شرائط تسلیم کرنے کے بعد شرائط کی دھجیاں اڑا رہا ہے؟ جبکہ میں نے یہ صاف طور پہ کہا ہے شرائط نمبر 2 پر کہ مدعا علیہ یعنی میں علی اصغر بریلوی مناظر مدعی کی دعوے کی مکمل تنقید جزیات کلیات پر کرنے کی اجازت ہوگی، اس سے قبل جواب دعویٰ نہیں ہوگا۔ تسلیم کیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دعویٰ پیش کرو، اس سے بات نہیں ہوگی، پھر تو تسلیم کیوں کیا؟ پہلے توبہ کر، تو پہلے توبہ کر کہ شرائط کو تسلیم کر کے تو نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، خود سر دھجیاں اڑا رہا ہے، تو چل جواب دے کیوں تو نے تسلیم کیا اس کو، جواب دے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو مجھے کہہ رہا ہے
کہ کہتے تو نے تسلیم کرنے کے بعد تو خود کہہ رہا ہے تو شرائط کے دھجے اڑائے. دوستو سب سے پہلی بات تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حفظ الایمان گستاخانہ عبارت ہے. تو اب اس کا یہ کام تھا کہ پہلے جواب دعویٰ پیش کرتا پھر بعد میں کہتا, کیونکہ میرے دعوے میں میرا دعویٰ تو مبہم ہے ہی نہیں نا, میرا دعویٰ مبہم نہیں ہے دوستو. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کہا غیر مقلدوں سے کہ تم جو رفع الیدین کرتے ہو وہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا سنت موقدہ ہے. اب میں نے کہا سنت موقدہ ہے تو پھر کہاں کا سنت موقدہ, سجدے میں بھی ہے یا سجدے کے علاوہ بھی؟ تو وہ کہے گا اب اس کی نفی ہوگی مبہم سے. اب وہ کہے گا نہیں, سجدے میں سنت موقدہ نہیں, ہم سجدے میں نہیں کرتے بلکہ ہم رکوع کے بعد کرتے ہیں. تو ہوا یا نہیں ہوا دوستو, یہ دعویٰ اس کا مبہم سے نفی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اسی لیے جب میرا یہ دعویٰ ہے کہ اشرف علی تھانوی کافر مرتد ہے اور وہ نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے, تو اس کا یہ کام تھا کہ پہلے جواب دعویٰ پیش کرتا اور پھر بعد میں عبارت پیش کرتا, اس کی تائید کرتی کہ تمہارے عالم نے لکھا, تو پہلے عبارت پیش کرے. تو اسے اصول بھی پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مبہم دعوے کو کہاں اس کی نفی کی جاتی ہے اس کو یہ اصول پتہ نہیں ہے پاگل کو. اصول تو تھوڑا سیکھ لے. تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں تمہیں وقت دیتا ہوں کہ تم جواب دعویٰ پیش کرو پھر بعد میں عبارت پیش کرو تاکہ تمہارے جواب دعویٰ کی تمہاری تائید ہو. بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, اس نے کہا حفظ الایمان کی عبارت پر گستاخی ہے. ٹھیک ہے, کیا گستاخی ہے؟ عبارت تو نہیں پڑھا اس نے, کچھ نہیں کہہ رہا اپنی باری میں. اور میں نے جب ڈاکٹر پروفیسر مسعود کا حوالہ دیا تو اس نے کہا کہ اس کا جواب تو بہت آسان ہے, یعنی آسان بھاگنا ہے تمہیں, تمہارا بھاگنا تمہارے لیے آسان ہے لیکن تمہیں جواب دینا تمہارے لیے آسان نہیں ہے. سامعین, اس کے 2 ٹن آ گیا اس کے ذمہ داری تھی. اتنا آسان بول رہا ہے وہ, کیا اس نے جواب دیا کہ پروفیسر مسعود صاحب کہہ رہے ہیں اچھی تعبیر کرنی چاہیے, حضرت تھانوی کا دھیان ادھر گیا ہی نہیں ہے. اور وہی بات حضرت تھانوی لالہ اپنی بستر بنان کے اندر لکھ رہے ہیں. اتنا بڑا جاہل ہے, اسے اتنا پتہ نہیں ہے کہ بستر بنان میں کیا لکھا ہے اور اس کے پروفیسر مسعود صاحب نے ایسا کیوں کہا. دیکھیں پھر حوالہ دے رہا ہوں, شاید جاہل ہے, اردو نہیں پڑھ پاتا ہے. اس نے کہا بہت آسان سے جواب ہے. تو سامعین آپ فیصلہ کریں, جب اس کے لیے آسان ہے تو کیوں نہیں دیا. پھر سے میں دے رہا ہوں وہ حوالہ اس کو, یہ دیکھیں حوالہ پھر سے میرے پاس کتاب ہے وہ چیز دے رہا ہوں میں. ہیلو, یہ پھر پڑھ رہا ہوں میں, جواب کیوں نہیں دے رہا ہے. ایسے علم جس میں پاگل, دیوانے, بچے, جانور, درندے شریک ہوں اس سے آپ کی ذات عرفہ والا ہے, اس طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا. یہی بات حضرت تھانوی نے بستر بنانا میں لکھا ہے کہ میرا ادھر دھیان بھی نہیں گیا. بہرکیف ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے. کبھی گستاخ کو فتویٰ دے رہا ہے, گستاخ جس پر گستاخی کا فتویٰ ہو, شریک کو ہو, کیا اس پر تعویل کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے. جب یہ گستاخی کیوں بڑھ رہا ہے, جب یہ کہہ رہا ہے کہ آسان ہے, جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس کی موت کیوں آ رہی ہے؟ تمہاری جب تک تم جواب نہیں دو گے اس کا, تم آسان کہہ رہے تو بھاگ کیوں رہے ہو؟ جواب دو. آگے عبارت پڑھو, حفظ الایمان کی عبارت. تمہاری ایسی پکڑ کروں گا, جکڑوں گا ایسی, تم سانس لے نہیں پاؤ گے, تمہاری سانس رک جائے گی, تمہاری دھجیاں اڑائی ہے, تم موت کی بھیک مانگو گے, تم ایسی ذلت کروں گا تم کو. چلو جواب دو. سب سے پہلی بات تو دوستو ببرکت بسم اللہ, اسے اصول تک پتہ نہیں ہے, اصول سے کیسی بات کی جاتی ہے. میں نے اس سے پہلے ہی کہا ہے کہ میں اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوں. میں نے دعوے میں پیش کر دیا ہے کہ حفظ الایمان گستاخانہ عبارت ہے, ٹھیک ہے, اور نبی علیہ السلام کی توہین ہے اور یہ کفر عبارت ہے. تو کہتے تو نے دلیل پیش کیوں نہیں کی, تو نے دلیل نہیں پڑھا, اردو سے یتیم ہے. اللہ اکبر. دوستو اس کی اتنی بڑی جہالت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے جب انسان دعویٰ کرتا ہے تو کیا دعوے کے ساتھ وہ دلیل پڑھنے لگتا ہے؟ ارے اللہ کے بندے, اگر کوئی مدعی دعویٰ کر رہا ہے تو وہ پہلے جو سائل ہے, جو نفی کرنے والا ہے, جو منکر ہے نفی کرنے والا, تو پہلے اس کا جواب دعویٰ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جواب دعویٰ لیا جانے کے بعد پھر اس کے جواب دعویٰ میں اس کی بات کیا آئی, پھر وہ بات اور جواب اور دعویٰ یہ دونوں پہ اتفاق ہونے کے بعد پھر بعد میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں, پھر بعد میں دلیل پڑھی جاتی ہے, پھر تو مجھے نفی کرے گا, ٹھیک ہے, تو مجھے کیا کرے گا, میرے دعوے کی نفی کرے گا. تو اصول سکھانا پڑتا ہے. جیسے میں نے رفع الیدین کی ایک مثال دی نا میں نے تجھے, کہ اس کا دعویٰ مبہم کیسا ہوگا, پھر مبہم سے انکمپلیٹ سے کمپلیٹ دعویٰ کیسا ہوگا. تو پہلے اللہ کے بندے میری باتوں کو سمجھ. میں کہہ رہا ہوں میرا دعویٰ یہ ہے, اب تجھے دعوے پہ میرے تنقیحات کیا ہے یہ بولنا.
کہ اگر کوئی تو تیرا کام یہ تھا کہ اگر کوئی اس کو کفر عبارت نہ بولے تو پھر کیا حکم ہے. تو پھر جب تو جواب دعویٰ پیش کرنے کے بعد تو تیرا کام تھا عبارت پیش کر. میں اتنے صاف الفاظوں میں سمجھا رہا ہوں, چھوٹا بچہ 10 سال کا بچہ سمجھ جائے اصغر, لیکن تو 28-29 سال کا ہوگا تو سمجھ نہیں پا رہا ہے. ابھی بھی تجھے وقت دے رہا ہوں, جواب دعویٰ پڑھ. جواب دعویٰ پڑھنے کے بعد پھر میں تجھے دلیل پڑھوں گا حفظ الایمان پہ, تو پھر تو اس کی تائید میں اپنی دلیل پیش کرے گا. سمپل جواب ہے یار, اتنی آسان بات سمجھ میں نہیں آ رہی تیری یار اصغر, بول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں, جبکہ شرائط میں بات طے ہے, شرائط میں کہ جب تک تنقیحات نہیں ہوگی اس سے قبل جواب دعویٰ نہیں ہوگا, اور اس نے تسلیم کیا ہے کیونکہ موت کے گھاٹ اتر گیا ہے, اس کے بعد کچھ راستہ نہیں بچنے کا, کفر گھاٹ اتر گیا ہے, اس لیے بول رہا ہے جواب دعویٰ جواب دعویٰ. میری مرضی میں جواب میں میری تمہاری جب تم نے شرط مان لیا ہے, جواب دعوت ابھی ہوگا ہی نہیں. پہلی بات, جواب دعویٰ ہوگا ہی نہیں, تم بھٹ کے مرتے رہو, اب میں دلائل دیتا رہوں. سامعین, میں نے جو فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں حوالہ پیش کیا ہے, اس سے پہلا صفحہ بھیجا, پہلے میں نے بھیجا تھا صفحہ نمبر 198, ابھی بھیجا 197. اس میں لکھ رہا ہے پھر کیا کہا تھا, آسان جواب, ابھی تک جواب نہیں دے رہا ہے. جبکہ شرائط میں طے ہے جواب دعویٰ نہیں پیش کروں جب تنقیحات نہ ہو. ابھی تنقیحات ہو ہی نہیں, ابھی میں دلائل سے تمہاری دھجیاں اڑا رہا ہوں, تمہارے دعوے کی دھجیاں اڑا رہا ہوں. جواب دعویٰ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, تم نے تسلیم کیا ہے جب تک تنقیحات نہ ہو جائے. اب میں تنقیحات تو بعد میں کروں, پہلے دھجیاں اڑاؤں تمہارے اس دعوے کی. لکھا ہے اس تحریر کا ایک ظاہری اور واضح پہلو ہے, اس کی کون کہہ رہا ہے, پروفیسر مسعود صاحب کہہ رہے ہیں. کوئی کتاب کیا ہے, فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں, صفحہ نمبر 198 کے اندر کہہ رہے ہیں. اس تحریر کا ایک ظاہری اور واضح پہلو یہ ہے کہ جس کی تصریح کی ضرورت نہیں. مولانا خلیل احمد صاحب نے اپنے جواب میں ایک اچھا نقطہ نکالا ہے. انہوں نے فرمایا مولانا اشرف علی کی تحریر سے مراد نہیں کہ وہ علم مصطفیٰ کو جانور درندوں وغیرہ کے مساوی سمجھتے تھے. کیا کہہ دیا, وہ ایسا بھی نہیں کی انہوں نے, ان کی مراد ہی نہیں ہے ایسا. جب مراد ہی نہیں ہے تو پھر فتویٰ کیسا تمہارے لوگ ہمارے اکابر کی تعریف کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں حفظ الایمان کی عبارت کی. تم ابھی کے چوجے تم حافظ ہو نہ تم عالم ہو, کچھ نہیں ہو, اور آئے ہو رسوا ہونے کے لیے. جواب دو. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو, سب سے پہلی بات تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, بار پیسے لے کے آ, جلدی سے بیٹھے آ ہوں میں یہاں پہ, بور کروں مت, جاؤں مت کہیں پہ بھی, جانے کا مجھے. ہاں بات کروں. دوستو, سب سے پہلی بات تو میں بار 3 دفعہ کہہ دیا ہوں کہ جب کوئی مدعی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے میں مبہم دعویٰ اس کا کیسا ہے, تو مدعا علیہ کو یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے دعوے میں یہ نفی ہے. اللہ کے بندے, میں 4تھی بار سمجھا رہا ہوں یار, چھوٹا بچہ نہیں ہے تو اصغر, چھوٹا بچہ نہیں ہے تو 3 سال 4 سال کا, اچھا بڑا ہوگا تو 35 سال کا. تو میں بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مبہم دعویٰ کیا ہے میرے دعوے میں, وہ پیش کر اللہ کے بندے, وہ پیش کر. ابھی اپنی تائید کرنے کے واسطے دلیل نہیں دے. تو دلیل تب دے گا جب تیرا جواب دعویٰ آئے گا. جواب دعویٰ آنے کے بعد جب تیری دلیل تیری تائید کریں گی, تو ابھی پیش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر مسعود نے کہا ہے کہ اس میں تعویلات کی گنجائش ہے, اور ان کا ایسا مطلب نہیں تھا. اللہ کے بندے, تو یہ میری دلیل پڑھنے کے بعد پھر تیرا جواب دعویٰ آ جاتا, پھر میں اپنی دلیل پڑھتا, دعوے پہ حفظ الایمان کی عبارت پڑھتا, ٹھیک ہے, میں کفر ثابت کرتا. پھر اس کے بعد تو کیا کرتا, تیرے دلیل کی اس کی تائید کرتا. میں 5ویں بار سمجھا رہا ہوں یار تجھے, اتنی چھوٹی سی بات تیرے دماغ میں نہیں جا رہی. بولے بات, اللہ رحم کرے, میرے اوپر رحم کرے, تیرے اوپر تو رحم کرے ہی نہ, کیونکہ میں پاگل ہوں جو تجھے سمجھا رہا ہوں. 5 بار سمجھایا میں نے, اب 6ٹھی بار موقع نہ لائے. اگر تو 6ٹھی بار جواب دعویٰ پیش نہیں کریں گا تو میں فون کاٹ دوں گا. میں بھی سمجھا رہا ہوں, پیش کر, میں تجھے موقع دے رہا ہوں, اصول سمجھ جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں, دھجیاں اڑ گئی اس کی, دھجیاں اڑ گئی اس کی. یہ دیکھیں سامعین, یہ کہہ رہا ہے کہ تو جواب پیش کر, جبکہ تو نے شرائط میں مانا ہے کہ میں جواب دعویٰ تب پیش کروں جب ہماری تنقیحات مکمل ہو جائے گی. یہ تو بھیک کو مانگ رہا ہے, تجھے توبہ کرنا چاہیے. اور تو اتنا ڈینگے مارتا ہے کہ علی اصغر ہم سے حفظ الایمان و مناظرہ کر لے, تیری اوقات نہیں, کیوں آتا ہے رسوا ہونے کے لیے.
دوسری بات، تو نے کیسے کہہ دیا جان چھڑانے کے لیے اپنے مجدد اپنے دھرم کی کفری عبارت کو، کفری فتوی کو، حسام الحرمین کی مکر فریب غدر کو چھپانے کے لیے تو نے کہہ دیا؟ پروفیسر مسعود کو تو آسان جواب ہے میرے پاس، ابھی تک کیوں نہیں دے رہا ہے؟ 4-5 ٹن تیری ہوگی لیکن تو جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو نے گستاخی فتویٰ لگا دیا. تمہاری پیدائشی یہی فطرت ہے کہ بچے جب تم لوگ پیدا ہوتے ہو نا، تمہاری کان میں اذان نہیں بلکہ تمہارے کہتا ہے علماء دیوبند کافر کہو، بس گستاخ کہو، یہی تمہارا وسیلہ ہے. اب جب تم نے فتویٰ جب تم نے حکم لگا دیا ہے تو میں اسی حکم کا تو رد کر رہا ہوں، دھجیاں اڑا دھماکہ کر رہا ہوں تمہارے حکم پر. یہ کفری عبارت ہے. جب کفری عبارت ہے تمہارے لوگوں نے کہا کہ اس میں کفر قابل گنجائش کرنی چاہیے. دوسری میں نے دلیل دی ہے مہری منیر سے. حضرت سید پیر میرے صاحب لکھ رہے ہیں کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جو ہر مسئلہ کو خالص شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے. حفظ الایمان کی عبارت بھی حضرت تھانوی کی ہے. تو اس میں اب اس سے جب یہی خلاصہ ہوتا ہے، حضرت تھانوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے وہاں پہ وہ شرعی نقطۂ نظر کے مطابق ہے، خالص شرعی نقطۂ نظر کے عادی. خالص پتہ چلا حفظ الایمان کی عبارت خالص ایمانی عبارت سے پر مبنی ہے، خالص ایمانی عبارت پر مبنی ہے، خالص اسلامی عبارت پر مبنی ہے. اسی کتاب حفظ الایمان کتاب، ٹھیک ہے نا؟ اب دلیل میں نے دے دیا، تم نے کہا آسان جواب ہے، جواب دو، میں اپنے ہر ٹرم میں دلائل دیتے جاؤں گا. میں تمہاری ہمت، تم دلیل دو. دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں حفظ الایمان کی عبارت پر. ٹھیک ہے، اب تم بات کرو. دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے 5ویں بار اس 6ٹھی بار اور بات کو دوہرا رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو دعویٰ پیش کیا تو اس دعوے میں مبہم دعویٰ کہاں سے آ گئے؟ اللہ کے بندے، دعویٰ مبہم کیسا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں. اور میں نے مثال بھی دی اس کو کہ کوئی غیر مقلد سے جب مناظرہ ہوتا ہے تو ہم سجدے کی رفع جن کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو تب جا کے اس کا دعویٰ کمپلیٹ ہوتا ہے انکمپلیٹ سے. تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا دعویٰ مبہم کہاں سے ہے؟ تو اس کا کام کیا ہے؟ پہلے میرا دعویٰ مبہم ہے ہی نہیں تو کہہ رہا ہے کہ تو نے شرط قبول کیا. میں شرط پہ ابھی بھی اڑا ہوا، میں نے تیری شرط قبول کی ہے، میں اس کا انکار کیا کر رہا ہوں؟ لیکن تجھے یہ چاہیے تھا کہ میرا دعویٰ مبہم کہاں سے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں تجھے. اب میرے غیر مقلد سے بات ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ جو مر جاتا ہے وہ مردہ ہے. تو اب اس سے میں کہہ رہا ہوں مردے سے مراد تیری کیا ہے؟ خبر کے اندر بھی مردہ ہے یا خبر کے اوپر مردہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا دعویٰ انکمپلیٹ ہے بھی، اور جب میں اس سے کہوں گا تو اس کا دعویٰ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے جواب دے کہ میرا دعویٰ انکمپلیٹ کیسے ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور علامہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے گھر والوں نے ان کو بریلوی نہیں لکھا ہے، اور وہ کتاب بھی ان کی ثابت نہیں ہے، منسوب ہے ان کے، وہ اس کے مؤلف ہی دوسرے. تو میں کہہ رہا ہوں تیرے ہر چھوٹے سے اعتراض کا جواب میرے پاس ہے، پہلے جواب دعویٰ پیش کر. بول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کتنا بے بس نظر آ رہا ہے، دیکھیں کتنا لاچار نظر آ رہا ہے. یہ آپ فیصلہ کریں سامعین کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بول رہا ہے. یہ مجھے پوچھ رہا ہے میرا دعویٰ مبہم کیسے ہے. میں نے کب کہا؟ میں نے ایسا کہا ہی نہیں کہ تیرا دعویٰ مکمل ہے، کہ تیرا دعویٰ مبہم ہے، کچھ کہا ہی نہیں. میں صرف تیرے دعوے کے فتوے پر میں تیرے پر دھماکہ کر رہا ہوں، تیری دھجیاں اڑا رہا ہوں. میں نے دعویٰ پیش کیا کہ حفظ الایمان کے بارے میں گستاخانہ ہے. تو سامعین میں نے حوالہ دیا انوار مظہریہ کا، ایک مفتی شاہ محمد مظہر اللہ صاحب نقشبندی مجددین کے عالم ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اس کتاب فتح مظہریہ کے اندر صفحہ نمبر 292 بھی لکھا ہے ان حضرات عالیہ کے دل صاف تھے. آگے لکھتا ہے کہ اس کا مجدد جو ہے اس کی مجدد جو ہے اس کا دوست عبد الباری فرنگی محلی کو حفظ الایمان کی عبارت اس کے مجدد نے دکھائی. انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اس میں کفر نظر نہیں آتا. اس کے مجدد کا دوست اس کو حفظ الایمان کی عبارت میں کفریہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن شہران کو نظر آ رہا ہے. آدھی کے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ لوگ دھرم میں ان کو گستاخی نظر آ رہی ہے. سامعین بتائیں. اس کے بعد بار بار سمجھایا، اس کے مجدد نے مثال بھی دی، پھر بھی انہوں نے نہ مانا. تو اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور دوستی محبت برقرار رکھا. جبکہ امید ایمان کے اندر ہے یہ دیوبندی علماء سے ان کے گستاخ سے لکھا ہے کہ دوستی رکھنا کفر ہے. ٹھیک ہے. آگے دوسرا حوالہ
یہ فتاوی مظہریہ یہ بھی انہی کی کتاب ہے، پروفیسر محسن صاحب نے لکھا ہے۔ یہ سامنے صفحہ نمبر 499 میں لکھتا ہے مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو باوجود اس کے انہوں نے ایک دیوبندی عالم کی تعلقات کی رعایت کرتے ہوئے تفسیر سے انکار کر دیا، ان سے حضرت خان رضا کی تفسیر سے انکار کر دیا، تو آپ نے ان کی تفسیر نہیں فرمائی۔ کس نے؟ اس کے مجدد نے 1912 عیسوی سے 1920 تک تعلقات قائم رکھے، یعنی 8 سال تک آپ اس کے مجدد نے اس پر اس کے ساتھ تعلق دوستی برقرار رکھی۔ تو جو 8 سال تک ایک کافر سے منسک کا کی کفری آزاد فقط سفر ہو گیا۔ ٹائم میرا بولو تم اب۔ دوستو سب سے پہلی بات تو اتنا بے بس اور لاچار ہے، میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں اور مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ میں کب کہاں تیرا دعویٰ مبہم ہے۔ تو اللہ کے بندے جب میرا دعویٰ ہی مبہم نہیں ہے تو پھر تو جواب دعویٰ پیش کرنے میں ڈر کیوں رہا ہے؟ تو تیرا یہ کام ہوتا ہے کہ ہاں میرا دعویٰ مبہم نہیں ہے سیدی سیران خان، تو اب میں جواب دعویٰ پیش کر رہا ہوں۔ جواب دعویٰ پیش کرنے کے بعد تیرا یہ کام تھا کہ تم اب مدعی ہو تو اپنی دلیل پڑھو۔ تو میں دلیل پڑھتا تھا بنا بحث کے حفظ الایمان کی، ٹھیک ہے، دلیل پڑھتا تھا، پھر کفر ثابت کرتا تھا، پھر تیری تقریر کا موقع دیا جاتا تھا، پھر وہاں پر تو کیا کرتا تھا، پھر یہ عبارت پیش کرتا تھا، پھر میں اس کا جواب دیتا تھا۔ اور علامہ باری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دے رہا ہے تو میں تو اس کا بہت آسان جواب ہے، اس کا بھی جواب تجھے دے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے خود لکھا ہے کہ وہ لکھنؤ جب آئے تھے تو انہوں نے رجوع کرا۔ تو تیرے ہر سستے سے سستے اعتراضات کا میرے پاس جواب ہے۔ میں تجھے 7 بار بول رہا ہوں یار، تو پہلے اپنا جواب دعویٰ پیش کر، پھر میں اپنی عبارت پڑھوں گا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خود انہوں نے غیر معتبر لکھا کہ وہ بریلوی نہیں ہے، ان کے گھر کا حوالہ ہے، مہر منیر کا حوالہ دے رہا ہے مجھے، اس کا مؤلف دوسرا ہے اللہ کے بندے، اس کے مقدمے کے پیج نمبر 73 پر اس کے 32 پر خود لکھا ہوا ہے کہ اس میں بعض عبارتیں ان کی ادھر ان کے طرف جو ان کے جو زندگی کے معاملات تھے ان کو لایا گیا، وہ ان کی ہے ہی نہیں، میرے منیر ان کی کتاب ہی نہیں ہے۔ میں 50 بار بول رہا ہوں، تو جو یہ کتاب جو دست گریبان سے جو ایوب دیوبندی کا جو نخلا مار رہا ہے، ان کے سب پہ میں نے اسٹڈی کرے والی ہے بہت پہلے۔ میں تجھے 50 بار کہہ رہا ہوں، تو میرے دعوے مبل نہیں ہے، تو نے تسلیم کیا، اب تو جواب دعویٰ پیش، پھر میں عبارت پیش دوں گا، اس کے بعد تو عبارت پڑھ تو تجھے جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ ان کا رجوع بھی صحیح ہے، تو تیرے ہر سب سے زیادہ اعتراض کا جواب ہے، پیش کر۔ اگر تو نے اب پیش نہیں کیا تو میں فون کاٹ دوں گا، ابھی بتا رہا ہوں میں، جلدی پیش کرو، تیری مذاق اڑیں گے تیرا جب واٹس ایپ پر ڈالوں گا میں تیری ریکارڈنگ، بول جلدی۔ سامعین اس نے زیادہ بول دیا ہے، اس نے خود کہا تھا کہ اگر 1-2 سیکنڈ میں زیادہ بول دو اس کی بھی 3 طلاق ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں، ٹائم دیکھ لیں سامعین، اس نے اب شرائط کے مطابق اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے۔ ماشاء اللہ، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری۔ چلیں سامعین، اب میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ حفظ الایمان کی عبارت ایمان پر مبنی ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کچھ فتویٰ لگا کر کے ایک آج کو تھوڑے ہاتھ کر گیا۔ دوسری بات سامنے شرائط نے بات کہی تھی کہ جو بھی تو عبارت کہے گا وہ فوراً پرسنل میں بھیجے گا، اس کے بعد عبارت پڑھے گا، اگر نہیں بھیجا تو پھر تیری شکست ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ بات کہی تھی، اس نے مانا تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے اس کے اتنا کہا ہے اور کہا اس نے رجوع کیا ہے۔ تو سامعین دیکھیں، اس نے دلیل نہیں دیا ہے۔ پھر اس نے کہا پیر مہر صاحب نے اس کے متعلق لکھا ہے تمہاری کتاب میں وہ بریلوی نہیں ہے، تو اس کے لیے حوالہ نہیں دیا۔ اور شرائط میں بات کہی تھی کہ جو کتاب کا نام لے گا اور عبارت متعلق کہے گا، اگر اس کے نہیں بھیجے گا تیری شکست ہوگی۔ کامل اس کی شکست ہو گئی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق بھی دے دیے ہے، اور اصول کے مطابق آدھے گھنٹے سے زیادہ گفتگو ہو گئی ہے، اب بات ختم ہو گئی، طلاق بھی دے دیا، اس کا کفر بھی واضح ہو گیا، اور حفظ الایمان کی عبارت بھی ماشاءاللہ بے غبار ثابت ہو گئی، اور اس کے خود مولوی نے تسلیم کیا ہے کہ حفظ الایمان کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں ہے، اچھی تعبیر کرنی چاہیے نصیحت کی، لیکن اس کی دھجیاں اڑ گئی۔ سامعین ماشاءاللہ، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری، اس کی شکست ہو گئی، طلاق بھی دے دی اپنی بیوی کو 3 طلاق، اور اس کا کفر بھی واضح ہو جائے گا ماشاءاللہ۔